अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज मीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त एक ही मुद्दा, एक ही सवाल सर उठाए खड़ा है कि आखिर इलेक्शन की तारीख कौन देगा। गवर्नर साहिबान तो इस बारे में किरदार अदा करने को तैयार नहीं, लेकिन सदर मुमलिकत ने किरदार अदा करने की कोशिश की है और उन्होंने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 के तहत इलेक्शन कमीशन को मुशावरत के लिए बुलाया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये कहकर सदर मुमलिकत से मुशावरत से इनकार कर दिया है, माजरत जाहिर कर दी है कि पंजाब और केपी में इस मामले पर मुख्तलिफ अदालती फोरम्स पर ज़ेरे इल्तवा है ये मामला, लिहाजा इलेक्शन कमीशन अभी सदारती ऑफिस से मुशावरत के अमल में दाखिल नहीं हो सकता। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ये भी कह रहा है कि आइन के आर्टिकल 48(5) और 105(3) में सदर और गवर्नर के किरदार वाज़े हैं और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि हम अपनी आइनी जिम्मेदारियों से बखूबी वाकिफ़ हैं। अब सवाल ये है कि इलेक्शन की तारीख पर एक नया बहरान जन्म ले रहा है। आया सब इस बहरान का जिम्मेदार कौन है, और जब यही सूरत हाल रही तो फिर इलेक्शन की तारीख कौन देगा? क्यों नहीं दी जा रही इलेक्शन की तारीख, वो हम सबको पता है और हम इजहार हमदर्दी करते हैं हुकूमत से, उनके जो हरकारें हैं उनसे, और जो उनके पीछे क्या कहेंगे आप, जो हैं जिनकी वजह से वो बैठे हुए हैं, हम सब से इजहार हमदर्दी करते हैं कि हम आपके डरों को, आपके वसवसों को जानते हैं, भांपते हैं। आपको डर है कि हमें सिर्फ मारनी पड़ेगी। चित्रौल सिर्फ नहीं होगा, तारीखी चित्रौल होगा, जो पाकिस्तान की तारीख में, इस हिस्से की तारीख में, इस पाकिस्तान में हो चुका है, जो 1970 में अवामी लीग ने स्वीप किया था। भुट्टो साहब भी जीते थे, पर उस तरह की स्वीप नहीं थी जो अवामी लीग की थी। अब जो खदशा धड़कते दिलों में, जो खदशा ऐसे मुंडला रहा है, वो ये है कि वो अवामी लीग जैसा यहाँ पे भी हो जाएगा, हशर ना हो जाए, और फिर हम कहाँ के रहेंगे। ये सारी बड़कें जो मारी जाती हैं ना, और हमारे कई जो हैं जो दिलेरी से ये हो जाएगा वो हो जाए, वो तब है कि क्योंकि इलेक्शन नहीं हो रहे, बैठे हुए हैं। चीफ मिनिस्टर साहब हैं जो शायद अपने टीवी स्टेशन को की नुमाइंदगी तो करते हैं, पर उससे ज़्यादा आप कहें कि और किसकी नुमाइंदगी करते हैं तो शायद जवाब देना मुश्किल हो जाए। या दूसरे जो बैठे हुए हैं बड़के मार सकते हैं, लेकिन वो तब तक है कि इलेक्शन ना हो, क्योंकि इलेक्शन जब तक ना हो तो कोई भी दावे कर सकता है, कोई देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो मरियम कर नवाज कह लेंगे। रही हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए, इसलिए तो हम मैदान में आए हैं। कह रही है ना, जैसे यहाँ भी लोग कहते हैं, यहाँ भी दावे नहीं होते, कहने की बात कोई आप रोक सकते हैं? तो वो कहती हैं इतनी, चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, दुख्तरे क्या कहते हैं वो जो लेनन जो बैठे हुए हैं, हाल मुकीम लंदन, तो वो कह देना इलेक्शन वो करा दें, पर पता है तो बात करने से कौन रोक सकता है। मैदान में आपने जाना नहीं है क्योंकि आपको डर है। सारे जो हैं इस बात पे हैं, सरकारे पाकिस्तान की तवज्जो इस वक्त महंगाई पर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर नहीं है, कराची के हमले पर या पेशावर जो बम ब्लास्ट उस पर नहीं है। तमाम तवानाइयां इस पर हैं कि इलेक्शन कैसे रोका जाए। टीटीपी हमले कर रही है, ठीक है, जवान हमारे मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, ठीक है। कराची में हमला हो रहा है, हाँ ठीक है, बड़ी अफसोसनाक बात है, वहाँ पे हम अफसोस कराएंगे, ताज़ियत हम वहाँ कराएंगे। मईशत का ऐसा बुरा हाल है कि लोग जो है हम पे, हिंदुस्तान हम पे तरस खाने लगा है। ठीक, तो हिंदुस्तान में जो आजकल तबसरे हो रहे हैं, जहर आलूद तबसरे नहीं हैं, वो भी हमारी हालत देख के कहते हैं ओहो यहाँ कुछ हो गया तो हमारे पे असरात क्या होंगे। लेकिन ना, हमने उनकी तरफ तवज्जो नहीं देनी, बाकी चीज़ हमने कहना है कि इलेक्शन हमने नहीं करवाने, रास्ता इलेक्शन का। लेकिन सवाल ये है कि इलेक्शन का रास्ता रोककर किसको फायदा होगा? इस तरह तो ये मजीद एक्सपोज होंगे, महंगाई बढ़ेगी, अवामी रद्दअमल आएगा। सलमान साहब, हम बात करें इलेक्शन कमीशन ने जो माजरत जाहिर किया, अभी पीर के रोज़ इजलास है जिसमें ये फैसला होना है कि भाई ऐवान सदर जाना है मुशावरत के लिए या नहीं। आइन वाजे है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी खत लिखा है उसमें आइन के हवाले दिए हैं, फिर कन्फ्यूजन क्यों है? देखें, ये लड़ाई तो थी सियासी,
اب الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے بات جو ہے اداروں کے درمیان تناؤ میں تبدیل ہو گئی ہے. کیوں ہوئی ہے؟ پہلے تو ایک بات جو یہاں کہی گئی ہے نا کہ جی وہ عوامی لیگ کی مقبولیت، خدا نہ کرے کہ پاکستان کے اندر ایسی کوئی کیفیت طاری ہو. اور عوامی لیگ نے جب اکثریت لے لی تھی تو ہم نے تو انہیں بھی اقتدار نہیں دیا تھا. اس وقت بھی سازشیں یہی ہوئی تھیں. اور کون صاحب تھے؟ اور معاملہ اس وقت بھی ایک ایکسٹینشن کا تھا کہ ایکسٹینشن یحییٰ خان کو کون دے گا. اور پاکستان کی بڑی سیاسی بدقسمتیوں میں یہی ہے کہ یہاں پر اکثریت پہ اقلیت کو اور اقلیت پہ اکثریت کو مسلط کیا جاتا رہا، جس کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. اب بات الیکشن کمیشن کی ہے، دیکھیں چیزیں بڑی کلیئر ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب نے انہیں مشاورت کے لیے بلایا الیکشن ایکٹ کے تحت. الیکشن تو بات یہ کہ کیا صوبائی الیکشنز میں پریزیڈنٹ صاحب کا کوئی رول ہے؟ اور میرے خیال میں کہ پریزیڈنٹ صاحب نے اگر انہیں وہاں پر بلایا تھا تو جانا چاہیے. ایک اصل جو اب معاملہ ہے نا، دیکھیں 2 سپریم کورٹ کے ججز نے چیف جسٹس صاحب کو کہا کہ آپ سوئے موٹو نوٹس لیں اور آپ تاریخ کا فیصلہ کر دیں. بالآخر یہ فیصلہ کورٹس میں ہی ہونا ہے، اس لیے کہ پاکستان کی سیاست میں تو ایک ڈیڈ لاک ہے، کوئی کسی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک چور اور ڈاکو اور اس کی گردان ہے. اور ہم جب یہ کہتے ہیں کہ جی حکومت کو کسی بات سے غرض نہیں ہے، یہ سارا کچھ حکومتیں نہیں ہوتی، اپوزیشن بھی اسی سسٹم کا حصہ ہوتی ہے. تو پاکستان کی اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت کون سی عوام کی آواز بنی ہوئی ہے، ان کے معاملات کیا ہیں. بات یہ کہ کل جو مجھے ان کے خط سے سمجھ لگی ہے، میرا نہیں خیال وہاں پر الیکشن کمیشن کے لوگ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس جائیں گے. ایک نیا مسئلہ یہ بن گیا الیکشن کمیشن کا کہ پہلی دفعہ یہ ایک بیوروکریٹ بنا ہے چیف الیکشن کمشنر. اور ہمارے ایک دوست ہیں بڑے سینئر بیوروکریٹ، آج انہوں نے کہا کہ جی اس سے پہلے جب ججز بنتے تھے نا، کبھی کسی جج کو سپریم کورٹ نے اس طرح نہیں تھا بلایا جس طرح انہیں بلایا. بہرحال یہ تو ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن کیا پریزیڈنٹ صاحب آئین پاکستان کے تحت یا اپنی پاورز کے تحت صوبائی اسمبلیوں کے فیصلے کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جس طرح میں نے کل ایک نقطہ یہاں اٹھایا تھا کہ اس معاملے میں تو الیکشن کمیشن تو چونکہ ایک سویلین ادارہ ہے، انہیں کل بھی میں نے کہا تھا کہ ایک اور لیٹر بھی ہے. جب وہ پارٹی کے ڈسپلن کے اپنے آپ کو پابند نظر آ رہے ہیں کہ اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ آپ نوٹس لیں تو وہ نوٹس لے لیا جاتا ہے. شیخ رشید صاحب کو ہم کبھی یہاں ڈسکس نہیں کرتے. بہرحال وہ پولیٹیکل معاملات پہ وہ سینسیبل ہیں اور انہوں نے درست کہا ہے کہ جی پریزیڈنٹ صاحب کل ڈیٹوں کا اعلان کرے نہیں تو استعفیٰ دیں. دوسری بات انہوں نے کہا کہ الیکشن ایک ہوگا. دیکھیں اس بات پہ تو جنرلی خود پی ٹی آئی کے اندر بھی لوگ ایسے ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ جی اس پہ اتفاق رائے ہو جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جب انتخابات کا فیصلہ یہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ مل کے نہیں کرتی تو پاکستان کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں جو ہم کہتے ہیں معاشی چیلنجز ہیں اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام مسائل کی مہنگائی کی آگ میں جل رہے ہیں، تو اس کے فیصلے پاکستان کی وہ لیڈرشپ کر لے گی جو آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، جس کو ان ایشوز کا ادراک ہی نہیں ہے کہ پاکستان کہاں پر کھڑا ہے. اور ایک آخری بات میں ضرور کہوں گا کہ آج ہمارے محترم جسٹس قیوم صاحب کے کل تھے اور وہاں پر جو اکثریت تھی ایک دوسرے سے یہ پوچھتی نظر آ رہی تھی کہ اس سارا جو کرائسس ہے اس کا حل کیا ہے، اور سب لوگ آگے سے خاموش تھے. یہاں پر لا کے جہاں کھڑا کر دیا پاکستان کے سیاستدانوں نے، کیا وہ کبھی اس حوالے سے جواب دہ ہوں گے؟ بالکل بہت بڑا سوال ہے جو ابھی تک جواب طلب ہے. آپ پہ اثر تو نہیں ہوا نا؟ تو جناب آپ پہ تو ہو گیا نا. لیکن آپ کے خیال آپ کا سیٹ کو ہم روز سنتے ہیں جب آئین واضح ہے اور کنفیوژن پھر بھی برقرار ہے. الیکشن ایکٹ کے تحت صدر صاحب بلا رہے ہیں مشاورت کے لیے اور وہ آئین سامنے رکھ کر جواب دے رہے ہیں، تو ایکٹ اور آئین سپریم کیا ہے؟ دیکھیے مسئلہ نہ آئین کا ہے نہ ایکٹ کا ہے، یہ مسئلہ ان لوگوں کی نیت کا ہے جنہوں نے یہ فیصلے کرنے ہیں. بدنیتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو کبھی الیکشن پہ جھگڑا نہیں ہوا، ڈیٹ پہ ہو جاتا تھا. اب میں تو کہتا ہوں آپ 2018 کی ڈیٹ دیکھیں کس نے دی ہے، 2013 کی کس نے دی ہے، آپ ریکارڈ کو تو چیک کر لیں. وہ کہتے ہیں اسمبلی تحلیل کی صورت میں گورنر دیں گے، تحلیل کی 2000 جو ہے نا، اس سے پہلے تحلیلیں کئی دفعہ ہوئی ہیں. کل میں نے آپ کو مثالیں دی تھیں، میں اس کو رپیٹ نہیں کرنا چاہتا. آئین نے ٹینیور بھی پوری کی ہے اور تحلیل بھی ہوئی ہیں، اور وہ ریکارڈ چیک کریں، دیکھیں کس نے دی ہے تاکہ ہمیں وضاحت کر دیں نا. دوسرا یہ ہے کہ میرے نزدیک جو پاکستان کا نظام ہے وہ انریول ہو رہا ہے، وہ ٹوٹ رہا ہے، وہ اپنے کنٹرول سے باہر جا رہا ہے. اس کو ہم ڈس فنکشنلزم کہتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جو بھی ادارہ ہے وہ اپنی خود سری کر رہا ہے. الیکشن کمیشن اوور سائز رول پلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دیکھیے اصولاً
قاعدہ اور کرٹیسی یہ ہوتی ہے جب پریزیڈنٹ آپ کو کال کرتا ہے کہ آپ آئیں تو آپ ضرور جاتے ہیں, اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ ڈیٹ کا فکس کرنا چاہتا مشاورت کے ہے, لیے وہ بلا اس رہے ہیں. ڈائلمے کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہوا کیا ہے. اور الیکشن کمیشن جو کہ الیکشن کمیشن کا پاکستان کے آئین میں, پاکستان کے قانون میں علاوہ الیکشن کے کوئی رول نہیں ہے. 2-3 الیکشن کرانے ہوتے ہیں انہوں نے, اس سلسلے میں جو سارا سلسلہ ہے وہ یہ کرتے ہیں. تو لہٰذا اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان, تو اتنی کرٹسی ہونی چاہیے ہمارے اداروں میں کہ اگر ہیڈ آف اسٹیٹ آپ کو کال کرتا ہے تو آپ وہاں جاتے ہیں اور اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں. پریزیڈنٹ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں ڈیٹ فکس کروں گا, یا تو پریزیڈنٹ نے کہا ہو کہ آپ ڈیٹ فکس کریں, پھر آپ ان کو بتائیں کہ آپ پروونشل اسمبلی کی ڈیٹیں نہیں دے سکتے, وہ علیحدہ بات ہے. اگر پریزیڈنٹ ضیاء الحق ہے 1988 کے ساری ڈیٹیں وہ فکس کر دیتا ہے. اس وقت الیکشن کمیشن چونکہ اور قسم کا تھا, اور اب الیکشن کمیشن کو یہ پتہ ہے, دیکھیے الیکشن کمیشن اس لیے سٹینڈ لے رہا ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ موجودہ حکومت اور موجودہ رولنگ پارٹیز اس کو سپورٹ کریں گی. اچھا. اور یہی اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں اصول, قاعدہ, میرٹ کوئی چیز نہیں ہے, مفادات ہیں. لہٰذا اس وقت جو ہمارے رولنگ پارٹی ہے اس کے مفادات ہیں کہ الیکشن نہ ہوں, اس کی وجوہات تذکرہ ہو چکا ہے. لہٰذا وہ ہر اس ادارے کو سپورٹ کریں گے, ہر اس شخصیت کو سپورٹ کریں گے, ہر اس سوچ کو سپورٹ کریں گے جو الیکشن کو پوسٹ پون کروا سکتی ہے. تو یہ جب چیزیں جب اتنی پولرائزیشن ملک میں آ جائے تو میرا نہیں خیال کہ ہمارا یہ نظام اس طرح چند مہینوں سے آگے چل سکتا ہے. کچھ نہ کچھ آپ کو اس کا بندوبست کرنا پڑے گا, ورنہ آپ کا نظام وہ بنیادی تقاضے پورے نہیں کر سکتا. اگر نظام عوام کی ضروریات کے بنیادی تقاضے پورا نہیں کر سکتا, میرے نزدیک وہ نظام بے معنی ہے. اور اس وقت نظام جو تقاضے پورے کر رہا ہے بڑے لوگوں کے کر رہا ہے, صاحبان اختیار و اقتدار کے کر رہا ہے, اور غریب پستا جا رہا ہے, وہ تو اس کو وہ کسی کھاتے میں نہیں. ٹھیک ہے. تو رسول بخش رئیس صاحب, آئینی معاملات سیاست کے نظر ہو رہے ہیں, صدر مملکت بلا رہے ہیں مشاورت کے لیے, لیکن الیکشن کمیشن معذرت کر رہا ہے. یہ بحران کون کیسے ختم کرے گا؟ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ادارے اپنا کام کریں اور کسی کے مفادات کے نہ ضامن بنے نہ محافظ بنے. الیکشن کمیشن آف پاکستان میری رائے کے مطابق بالکل ایسا لگتا ہے کہ کسی کا اعلی کار ہے. ان کا اعلی کار ہے جو چاہتے ہیں کہ ملک میں انتخابات نہیں ہونے چاہیے. اور میں صرف نہیں کہہ رہا, جتنا مبصرین ہیں پاکستان کے, کسی بھی اخبار کے آپ ادارے اٹھا کے دیکھیں, یا پاکستان کے باہر جو لوگ پاکستان کے حالات پر تبصرہ کرتے ہیں, سب یہ سمجھتے ہیں کہ واحد حل پاکستان کے اندر بحران کا انتخابات ہیں اور شفاف اور آزادانہ انتخابات. وہ تو بتا رہا ہے کہ آئین کی کیا ذمہ داریاں ہم پر لاگو ہیں اور ہم تو اپنی ذمہ داری آئین کے مطابق نبھا رہے ہیں. لیکن آئین کی ترجمانی الیکشن کمیشن آف پاکستان تو نہیں کرتا. یا تو آپ جائیں گے کہ ماضی میں اسی آئین کے مطابق کیا ہم کرتے رہے ہیں, اور اگر اب ہم ہے تو آپ سپریم کورٹ میں جائیں گے اپنے طور کے اوپر. وہاں پہ ایک بیوروکریٹ بیٹھ کے تو فیصلے نہیں کر سکتا کہ پاکستان کا آئین کیا ہے, جبکہ اس کی جو جانبدار حیثیت ہے وہ بالکل ثابت ہو چکی ہے, ایک کیس میں نہیں کئی کیس میں. اگر ان میں کوئی اگر تھوڑا بہت بھی آئین کا اور پاکستان کی سیاسی روایات کا خیال ہوتا تو وہ تو کب کے ریزائن کر کے چلے ہوتے. وہ اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں, مذاق بنے ہوئے ہیں. اور اگر آپ کے ادارے جس طریقے سے انہوں نے کوشش کی ہے کہ اپنے ہاتھ میں رکھیں اور انتخابات کا ادارہ ان کے ہاتھ میں آ جائے تو باقی کیا رہ جاتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ آخر فیصلہ ہمیں سپریم کورٹ سے کروانا ہوگا, اور عدلیہ کو چاہیے کہ آگے بڑھے اور یہ جو بحران پیدا کیا گیا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے اپنی گفتگو میں الیکشن کمیشن کے کردار پر سوالات اٹھائے اور کہا کہ وہ اعلی کار ہے. تو سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے رہنما بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں. ایشو تو پھر صرف الیکشن کی تاریخ نہیں ہے یاسر, پھر تو الیکشن کی شفافیت پر بھی سوالات اٹھیں گے نا بعد میں. تو شفافیت کو کیسے یقینی بنایا جائے گا کہ بعد میں یہ مسائل نہ ہوں؟ بات سنیے, بہانے جو جن کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ تھوڑے ہیں کہ آپ ایک اپنا بہانہ بیچ میں ڈال دیا. آپ اسے رہنے دینا شفافیت کو. کون سی شفافیت, وہ بات کی بات جو ہے
मतलब आपने पहले वो इलेक्शन कमीशन की तर्जुमानी कर रही हैं, अभी एक और आपने वो जो है मैं तो- बीच में मैं तो सिर्फ वो रिपोर्ट कर रही हूँ जो कि दुश्मन मुल्क का जमीनी इलेक्शन हक़ाइक़ पूरी हैं। हुकूमत बैठी है, किबला बैठे हैं, हुजूर जो बैठे दूसरी हैं। साइड की स्टोरी, तो आपकी जरूरत यहाँ पे नहीं है ऐसी बात इस तरह करने मैं के की। सिर्फ सवाल मामले ना को एज उठाएं। इट इज रिपोर्ट कर रही हूँ नहीं, आपके आप सामने। रिपोर्ट बड़ी आप खूबसूरती से कर रही हैं, और हम आपकी खूबसूरत अदा और जो आप ऐसे निकाल रही हैं ना आप, वो हम उसकी दाद देते हैं। लेकिन बात जो है इलेक्शन, बात ये है कि आपने आईन एक चीज कह रही है, इन द फील्ड इस वक्त सिर्फ एक चीज है, एक फैसला है एक अदालत का कि पंजाब में इलेक्शन आप कराएं, और कोई दूसरा फैसला नहीं है। 90 रोज में। वो ओवरटर्न होता है, डिवीजन बेंच बैठता है, फुल कोर्ट बैठता है, कोई दूसरा फैसला लाता है, वो बात की है। इस वक्त फील्ड में सिर्फ एक फैसला है जुडिशल कि आप इलेक्शन की अनाउंसमेंट करें। सदर ममलकत जैसे एक बड़े होते हैं, वो कह रहे हैं कि आपने ये खिलवाड़ जो ये पैदा कर दिया है, क्यों कर रहे हैं, क्या करना, क्या आपने अपने इलेक्शन करानी है या नहीं करानी। और या तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तावीलें दे रहा है और उनकी तावीलों को हम दाद देते हैं, या आप नई तावीलें जो हैं बीच में पैदा करें। और भाई इलेक्शन आपने कराना है नहीं कराना, बात ये जो है ना सारी, इलेक्शन कमीशन क्यों आकड़ रहा है। इलेक्शन कमिश्नर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन सदर ममलकत की जबान की तस्हीह कर रहे हैं कि उनको ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। नामुनासिब और ये अल्फाज। इनमें कहां से हिम्मत आ गई। हिम्मत है, यहां पे देखें जो थपकी, अच्छा, ये है पीछे तबकी, इनकी जो हिम्मत है, वो जो हमारे वो जो शहनशाह कॉमेडी हैं उनकी जो हिम्मत है, आपके सारी वो थपकी है, वो सारी। ठीक है। वहां से जो इलेक्शन नहीं हो रहे, ये शहबाज शरीफ की मर्जी से नहीं हो रहे, वो नहीं कर सकते। प्रेजेंट सिचुएशन में वो अपनी मर्जी नहीं कर सकते, मर्जी कहीं और से आ रही है। ठीक है। जिनको हम कह देते हैं बड़े साहिबान इख्तियार, बड़ा खूबसूरत कोई जुमला डॉक्टर साहब ने भी कहा, साहिबान इख्तियार हो, इख्तियार हो, पता नहीं मंजिलत, और वो मुगल दरबार में भी इतने इल्काबात इस्तेमाल नहीं होते थे जो हमें यहाँ पे करने पड़ते हैं, मुक्तदरा और ये और वो, और बहुत हिम्मत आ जाए हम कह देते हैं इस्टेब्लिशमेंट, वो कर देते हैं। और ये जो है इनको लेकर वो आए हैं, और इन बेचारों की कोई नहीं है। इन्हें पता है कि पंजाब जो है वो भी लुट गया है, और ये पीटीआई वाले जो हैं, ये जो यहाँ पे फसाद, ये हमें पंजाब इन्होंने खींच लिया हमारे हाथ से। ठीक है। हमें मार पड़ेगी, हमें जूतियां पड़ेंगी, छित्रौल अवाम के हाथों। ठीक तब है। सारे डर रहे हैं। इन्हें मैं पहले कह दे, ना इन्हें कोई मैशत से है, ना सिक्योरिटी सिचुएशन से है। हमने इलेक्शन नहीं कराने, क्यों नहीं कराने? इन्हें कुछ यकीन होता, जैसे बाय इलेक्शन के दिन यकीन था एक दिन पहले, मैं बता देते हैं 12 की गिनती से करें, थोड़ा सा भी यकीन हो, ये 90 दिन में ना कराएं, ये परसों करा दें। ठीक है। अगर इनको यकीन हो कि ये क्या दुख्तरे मिल्लत, ये जो हैं चीफ ऑर्गेनाइजर, जी, जी। ये आ रही हैं पंजाब में, हमजा शहबाज पता नहीं क्या आ रहे हैं, और इन्होंने तमाम बैरियर्स माल रोड के तोड़ के कहने इलेक्शन कराएं। ठीक है। तो फिर ये इन्हें डर यकीन पड़ा आएगा हुआ है। कैसे? सलमान साहब से पूछे। सलमान साहब, इलेक्शन ना करवाना किसके हक में? देखिए, मसला हम यहाँ पर तजिया करने के लिए बैठे हैं, कोई फ्रस्ट्रेशन का इजहार नहीं हमने करना, हमने तो बताना है कि हो क्या रहा है। अच्छा। और कौन शहनशाह कॉमेडी है या कौन। बात ये कि अभी जो बात की गई कि कटसी, प्रेसिडेंट हाउस एक अदारा है, और देखें इससे पहले कभी मैं वो लेटर्स देख रहा था, कभी बेहिसी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया। अदारे आपस में इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते, वैसे ज़ुबानी कलामी। मैं किसी इलेक्शन कमिश्नर को आलाकार नहीं समझता, यहाँ बैठ के आप आईनी इदारों के बारे में जो मर्जी कहते रहें, और ये पार्टियों का मौक़िफ़ है जिसकी हम तर्जमानी कर रहे हैं। इससे हाँ, एक जुर्म है इलेक्शन कमिश्नर का, इलेक्शन कमिश्नर का सबसे बड़ा जुर्म यह है कि उसने ममनुआ फंडिंग पे फैसला किया है, और ममनुआ फंडिंग पे फैसला उसने खुद नहीं किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि दुनिया भर से, इसराइल से, इंडिया से, फलां मुल्क से अफराद ने नहीं, किन किन अदारों ने पाकिस्तान के अंदर फंडिंग की है, और एक पोलिटिकल पार्टी के लिए है। फिर उससे बड़ा जुल्म पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने यह किया कि वो डस्का का इलेक्शन, और सारी दुनिया को पता है कि उसमें क्या हुआ, वो भी उन्होंने जुल्म किया। फिर ये इलेक्शन कमिश्नर, अब मैं ये कहूँ,
یہ کس نے لگایا تھا پاکستان میں؟ اس شخص نے لگایا جس نے کہا میں نے باجوے کی ایکسٹینشن بھی غلط کی، اس نے کہا کہ میں نے چیف الیکشن کمشنر کی چناؤ بھی میں نے غلط کیا، اور میں ایک بے اختیارہ سا پرائم منسٹر تھا جس کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا۔ سپر کنگ وہ تھے جس شخص کو یہ ہو کہ 3.5 سال آپ نے ملک اور قوم کا ضائع کیا، اربوں روپیہ ضائع کرنے کے بعد تم نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ میں ایک بے اختیارہ پرائم منسٹر تھا۔ کیا آپ اس کو دوبارہ پاکستان کے اندر مسلط کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ آپ کے ذاتی کوئی مفادات ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں بیٹھ کے تجزیہ کرنا چاہیے، پاکستان کے اداروں کو اس طرح ٹارگٹ کرنا درست نہیں۔ اور جو بات کی گئی ہے کہ ایڈیٹوریل اور کالم نویس، میں 10 ایڈیٹوریل نکال کے دکھاتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ کیفیت کس نے طاری کی، کیوں کر طاری کی۔ اور یہ ہم جو بحث کر رہے ہیں نا پچھلے 2 ہفتوں سے، اس سے پہلے کبھی صوبائی اسمبلیاں اس طرح نہیں ٹوٹی۔ ٹھیک ہے، ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ ایک جامع مشاورت کے تحت اسمبلیاں ٹوٹتی تھی، الیکشن کا اناؤنس کیا جاتا تھا۔ ہمیں اسی پروگرام میں بار بار کہا گیا کہ آج تک الیکشن کمیشن نے کب ڈیٹیں دی ہیں، میں نے جب بتایا تو اب وہ 2 الیکشن تک محدود ہو گیا۔ ہمیں تاریخ کو جھٹلانا نہیں چاہیے اور معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے جمہوریت کو اسٹرنتھن کرنے کے لیے بات کرنی چاہیے، نہ کہ افراد کو یہاں پر ٹارگٹ کیا جائے۔ ٹھیک ہے نا، معاملات آگے تبھی بڑھیں گے نا جب ملک میں عام انتخابات ہوں گے، تو الیکشن نہ کروانا ان کے حق میں بہتر ہے، یا جن خدشات کا اظہار ایاز صاحب کر رہے ہیں کہ کچھ نہیں ان کے ہاتھ آنا اس لیے ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے؟ پہلے تو یہ ہے کہ تاریخ کو نہ جھٹلائیں، لیکن تاریخ کو اپنے ذاتی مقصد کے لیے بھی استعمال نہ کریں، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تاریخ بڑے واضح سبق دیتی ہے، اور تاریخ نے یہ سبق دیا ہے کہ اگر ملک میں جمہوریت یا آئین کی حکومت ہے اور اس آئین اور جمہوریت کو کوئی بھی وائلیٹ کرے تو اس سے نہ جمہوریت محفوظ ہوتی ہے اور نہ آئین محفوظ ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کا مسئلہ آئین نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ افراد ہیں۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جو کوالٹی آف ہیومن بینگ ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہے کہ کوئی بات صحیح راستے پہ چلے گی یا غلط راستے کے اوپر جو چلے گی۔ اس وقت مسئلہ جو ہے وہ کوالٹی آف ہیومن فائبر کا ہے، اور گیم بڑی سمپل ہے، الیکشن نہیں کروانے، اور چونکہ پولرائزیشن ہے لہٰذا کچھ حلقے جو حکومت کے ساتھ ہیں، حکومت سے ہمدردی رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں الیکشن نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کی وجوہات ہیں، لہٰذا ادارے بھی اسی حساب سے کام کر رہے ہیں۔ اور جو آئین کو اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں بڑی بات واضح ہے۔ تو ہمیں اگر یہ بتایا جائے کہ چلیے پنجاب والا ایک بہانہ کر رہا ہے گورنر، تو کے پی والا کیوں ڈیٹ نہیں دیتا؟ کے پی فالو کر رہا ہے اپنی پارٹی کو، اور پارٹی ہے اس حکومت کا حصہ، تو اس الٹیمیٹ رسپانسبلٹی اس پہ آتی ہے۔ لہٰذا جو بات اگر آپ نے کرنی ہے نا تو وہ ٹوٹیلٹی میں چیزوں کو آپ یہ دیکھیے، آپ اپنی پولیٹیکل ہسٹری کو دیکھیے۔ اگر آپ آئین کی حفاظت نہیں کر سکتے، آئین کے مطابق نہیں چل سکتے، تو آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے سب سے زیادہ ڈس ایڈوانٹیج جو ہے وہ سیاستدانوں کا ہوتا ہے۔ سیاستدانوں کی سٹرینتھ آئین ہے، سیاستدانوں کی سٹرینتھ عوام کی سپورٹ ہے۔ اگر ان دونوں کو آپ نگیٹ کریں گے تو آپ اداروں کو مضبوط کرتے ہیں اور آپ کے پاس انیشیٹو نکل جائے گا۔ میں بار بار اس بات سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس طرف ہمارا نظام جا رہا ہے، میں اس نظام کو جس طرح اس وقت چلایا جا رہا ہے، اور جس طرح اس وقت جھگڑے ہو رہے ہیں، جس طرح اس وقت پولیٹیکل پولرائزیشن ہے کہ کون کدھر کھڑا ہے، یہ نہیں ہے اصول کیا ہے، کون کدھر کھڑا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ نظام اس طرح چل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بارہا اس پروگرام میں اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ نظام ایسے نہیں چل سکتا۔ رسول بخش رئیس صاحب، آپ بتا دیجئے موجودہ نظام کا مستقبل آپ کی نظر میں کیا ہے، اور پھر الیکشن کمیشن کی ساکھ پر بھی آپ نے سوال اٹھایا، پھر شفافیت کا معاملہ بھی حل کیجئے اس کے ساتھ ساتھ۔ اس کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آئین کا احترام سب پر واجب ہے، لازم ہے کہ اگر کوئی ادارہ آئین سے انحراف کرتا ہے، کوئی سیاستدان انحراف کرتا ہے، کوئی جماعت کرتی ہے، تو پھر نظام کیسے چلے گا؟ کہ اس وقت نظام کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آئین میں کوئی مسائل ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا مفاد ہے کہ انتخابات نہیں ہونے چاہیے، اور کچھ سیاسی جماعتیں ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ انتخابات فوری طور پہ ہونا چاہیے۔ اگر 90 دن کا لکھا گیا ہے، ہماری تاریخ گواہی دیتی ہے، تو 90 دن کے اندر ہونے چاہیے۔ اب یہ کیا کہ گورنر صاحب تاریخ دیں گے، وہ تاریخ دیں گے، وہ تاریخ دیں گے، وہ تاریخ نہیں دے رہے، ہم عدالت میں جا رہے ہیں، یہ سارے جو حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ آئین کا احترام ہے؟ آئین کی تو روح انہوں نے کھینچ کے نکال کے کہیں باہر پھینک دی ہے۔ اگر ایسا آپ کریں گے تو نظام کے اوپر بھروسہ کیا ہوگا، اعتماد کیا ہوگا؟
اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک ہی ادارہ پاکستان کے آئین کی حفاظت کر سکتا ہے اور جس کی ذمہ داری ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. اس کو سوموٹو ایکشن لینا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے اور اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو حل کرنے میں عدالتوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے ملک دیوالیہ پن کے نزدیک کیوں پہنچا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے, اس پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈیفالٹ کی باتیں کرنے والے ملک دشمن قرار دینے والے حکمرانوں کے اپنے وزیر دفاع فرط جذبات میں بہت کچھ کہہ گئے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وزیر دفاع صاحب نے ملک کے دیوالیہ کی بات کی. اس وقت غریب دیوالیہ ہو چکا ہے اور متوسط طبقہ بے حد پریشان ہے. دو نہیں, ایک وقت کی روٹی, جی ہاں ایک وقت کی روٹی کا انتظام کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے اور تنخواہ دار طبقے کے لیے گھر کا بجٹ بنانا انتہائی مشکل ہو چکا ہے. گندم, چینی, چاول یہ سب غریب کی پہنچ سے دور. اس پر بجلی اور گیس کے بل, بہت مشکل صورتحال ہے. اور سوال اس پر یہ ہے یاسب, اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ پچھلے 10 ماہ کا جگاڑ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ پہلے بھی کام تھا, کوئی بارہا ہم کہہ چکے ہیں, مثالی صورتحال نہیں تھی, پر یہ صورتحال نہیں تھی. یہ جو اکنامک, ایک پولیٹیکل انارکی نہیں, جو ایک اکنامک انارکی اس ملک میں پیدا ہو گئی ہے, یہ تو وہ مستحسن احسن اقدام جو اپریل میں پچھلے سال لیا گیا تھا, وہ محسن قوم, وہ کہاں ہیں؟ ان کو کہنا, آپ کہتے ہیں کہ حل کیا ہے. جنرل باجوہ صاحب آپ بتائیں حل کیا ہے, اس ملک کا کیا کر دیا ہے؟ اور وہی پالیسیز جو ہیں, اب کیا کہیں, زیادہ زبان جو ہے ہم کھول نہیں سکتے. تو یہ 10 مہینے کا جگاڑ ہے. مفتاح اسماعیل پہلے آیا, ان ڈیسیجن شہباز شریف کی تھی, یہ جو ہے پنجاب سپیڈ کہ جی وہ ہے, ان سے نہ کوئی فیصلے ہوئے. مفتاح نے بھی کوئی دیر کر دی, وہ اوپر سے پھر انہوں نے نون لیگ نے جو اپنی پیروں پہ بڑی سی جو کلاڑی نہیں ہوتی, وہ جو لکڑی کے ٹال پہ, وہ لے کر انہوں نے اپنے پیروں پہ دے ماری, اور انہوں نے کہا وہ جو بیٹھا ہوا ہے لندن میں وہ آ کے سارا ٹھیک کرے گا. یار ان کی عقل فارغ ہے, یہ کیا ہے؟ اور یہ جو شخص آئے, پہلے جہاں حالات خراب تھے, خراب تر اکانومی ہل گئی تھی, مفتاح کے زمانے میں ہل گئی تھی, شہباز شریف کے ہاتھوں ہل گئی تھی. یہ جو جگاڑ کرنے والے ہیں, اپریل کے معمار, اپریل کا جو انقلاب ہے, معمار انقلاب اپریل, انہوں نے جو کیا تھا اور ان کے ہاتھوں سے نہیں تھا, یہ اوپر سے آئے, متولی داتا دربار کے ہیں. انہوں نے جو آن کے کیا ہے, خدا کی پناہ. صرف ایک بات ہوئی ہے, اتنا کچھ کر کے ان کی زبان بندی ہوگی, آپ بول نہیں رہے. نہیں تو میں آئی ایم ایف سے ڈیل کر سکتا ہوں, میں روپے کو ایسے رکھوں گا, میں ڈالر کو یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. وہ بے سمجھ انسان, تم نے کر کیا دیا ہے؟ بالکل. اور یہاں پہ اب ہاں یہ بات پھر اور کوئی ہوتی نہیں ہے. پچھلے 4 سال جو ہیں, پچھلے 5 سال جو ہیں, وہ جو 2018 میں یہ اور آج کی بات کریں, اور 10 مہینے میں یہ جگاڑ سوال یہاں یہی پہ ہے, ہوا اس وقت جو ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار اور اس کی جواب دہ تو حکومت ہے نا. عوام کی آہو بکا تو کوئی نہیں سن رہا. سلمان صاحب اراکین اسمبلی بھی فکر مند دکھائی دے رہے ہیں, کیا ان کی بھی کوئی نہیں سن رہا؟ دیکھیں, آپ کا جو بنیادی سوال تھا کہ آخر پاکستان اس نیچ پر کیوں کر پہنچا, کہ یہاں پر دیوالیہ پن کی بات ہوتی رہی. دیوالیہ پن کی گردان تو پچھلے 10 ماہ سے ہی شروع تھی. سری لنکا کے حالات کی بات جنن لوگوں کو تیار کیا جا رہا تھا. 10 ماہ میں بہت کچھ ہوا ہوگا, بڑے بڑے جگاڑ لگے ہوں گے, لیکن روٹی کی قیمتوں کا اگر کمپیریزن کر لیں تو کہاں سے شروع تھا؟ بات یہ کہ ہم بیٹھ کے جب ایک خاص زاویے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں, ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ 1 ارب 70 کروڑ کے جب ٹیکس لگائے گئے ہیں تو اس میں بھی کہا جی 17 سے 18% جی ایس ٹی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کا پریشر جو ہے عام آدمی پہ آتا ہے. لیکن میں نے کل بھی UNDP کی رپورٹ کا حوالہ دیا تھا کہ 17.5 ارب ڈالر
پاکستان کی اشرافیہ پہ خرچ ہوتا ہے. اس کا کوئی کسی نے جواب نہیں دیا. اور میں اس حوالے سے ناصر کھوسا صاحب کی رپورٹ کا میں نے پہلے بھی حوالہ دیا, میں دوبارہ کہوں گا کہ انہوں نے 11 صفحے کی رپورٹ میں ایک حل پیش کیا ہے, اور وہ حل جو ہے ناصر کھوسا صاحب کا نہیں ہے, اس میں 13 اداروں کے ذمہ دار بیٹھے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک اس افسر شاہی کا, اس اشرافیہ کا, جرنیلوں کا, ججوں کے, یہ جو پیٹرول, یہ جو بجلی, گیس, ان کے گھر, یہ تزئین و آرائش, اربوں خربوں کے اخراجات ہیں, یہ پریشر سارا ان کی وجہ سے پڑتا ہے, 22 کروڑ عوام کی وجہ سے. اور بات یہ کہ وہ آپ نے روٹی دال, میں واحد آدمی تھا, میں یہ کہتا تھا کہ پاکستان کے اندر روٹی دال کبھی ایشو نہیں تھا رہا, اب روٹی دال ایشو ہے. اور وہ ہے نا شعر کہ تو کی جانے یار فریدہ, روٹی بندہ کھا جاندی ہے. اور بات یہ کہ اب نوبت یہاں تک آئی ہے. میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اگر پرائم منسٹر صاحب کے کہنے پہ اس کمیٹی نے اپنی سفارشات پیش کی ہیں تو پرائم منسٹر صاحب ذرا جرأت کرنی پڑے گی, یہ کڑوا گھونٹ بھرنا پڑے گا, ان کی گردن سے بھی دبوچنا پڑے گا. یہ لوگ کھا گئے اس ملک کو. یہ جو اربوں ڈالرز کی امدادیں آتی ہیں, یہ امدادیں پاکستان کے لوگوں کے لیے آتی ہے, ان کی ویلفیئر کے لیے آتی ہیں, ان کی بچوں کی صحت کے لیے آتی ہے, ان کی تعلیم کے لیے آتی ہے. یہ انہی کے لیے آتی ہے جن کے بچے پاکستان سے باہر ہیں, جن کے گھر پاکستان سے باہر ہیں, جن کے مفادات پاکستان سے باہر ہیں. حل موجود ہے لیکن اس پر عمل درآمد کوئی نہیں کر رہا. اب تو آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں امیر طبقے سے ٹیکس وصول کیا جانا چاہیے اور سبسڈیز ختم ہونے چاہیے. اس پر ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے اس بریک کے بعد. سٹے ود اس. شافیہ پہ قدغن لگانی پڑے گی. ویلکم بیک ناظرین. معاشی حالات جس نہج پر پہنچ چکے ہیں, ہر طبقہ پریشان ہے. حالات مشکل ضرور ہیں لیکن حل ناممکن نہیں ہے. آئی ایم ایف بھی حل سجیسٹ کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں امیر طبقے سے ٹیکس وصول کیا جائے اور سبسڈیز ختم کرنے پر زور دیا امیروں پر. انہوں نے کہا جو ضرورت مند ہے صرف انہیں سبسڈیز دی جائیں. تو جب حل موجود ہے تو اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو پاتا؟ دیکھیے, سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے. یہ ہے اصل مسئلہ. وجوہات کیا ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہیں, اور نظام ہمارا کیسے چل رہا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے. ہمارا نظام جو ہے نا وہ ایک طرح کا ڈیکیڈنٹ کیپٹلسٹ سسٹم ہے. کیپٹلسٹ سسٹم بھی نہیں ہے, ڈیکیڈنٹ, تباہ و برباد شدہ کیپٹلزم ہے, جو خدمت کرتا ہے, جو مقاصد پورے کرتا ہے بڑے طبقے کے, صاحبان اختیار و اقتدار کے, چاہے وہ کسی طرح سے اقتدار میں ہوں لیکن وہ ان کو سرو کرتا ہے. لہٰذا اگر آپ نے, یہ میرے نزدیک یہ بحث بیکار ہے کون ذمہ دار ہے, اس لیے کہ جو بھی ذمہ دار تھا ٹھیک ہے. اب سوال یہ کہ ہم ریفارم کس طرح کریں گے. ریفارم کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے اس ریفارم کرنے کے لیے جو صاحبان اختیار اقتدار ہیں وہ اس سسٹم کو ریفارم کریں, وہ قربانی کے لیے آگے بڑھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ٹیکسیشن سسٹم ہے وہ آپ جو لوگ صاحب ثروت ہیں, جو حیثیت ہیں, جن کے بڑے بڑے بینک اکاؤنٹ ہیں, جن کی بڑی بڑی جائیدادیں ہیں, ان پہ آپ ٹیکس زیادہ لگائیے اور عوام کو ٹیکس کم لگائیے. جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ 5 کروڑ مہینے کا کمانے والے پہ وہی ٹیکس ہے, اور بیچارہ 25,000 روپے کماتا ہے اس پہ بھی وہی ٹیکس ہے. ٹھیک, بلکہ ٹیکس آپ کریں اپر سٹیٹا پہ, لوور سٹیٹا کو آپ سبسڈی دیں. مثلا جو آپ کے کچن کی کم از کم 3 آئٹم ایسے ہیں جن کو حکومت کو سبسیڈائز کرنا چاہیے اور اتنا آسان اویلیبلٹی کریں جس طرح پہلے کبھی راشن سسٹم تھا. ٹھیک ہے, آپ کے معاشی اصلاحات کی ضرورت ہے, اور ڈاکٹر رسول بخش رئی صاحب, آئی ایم ایف بھی اصلاحات پر زور دے رہا ہے, تو حکومت کیوں نہیں سنجیدگی سے لیتی ایسی نصیحتوں کو؟ اس لیے کہ وہ سیاسی فیصلے مشکل ہو جاتے ہیں. وہ انتخابات سامنے نظر میں رکھتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ معیشت کا کیا بنے گا اور ملک بالکل بے شک بالکل ڈوب جائے. اب دیکھیں کہ پاکستان میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ساؤتھ ایشیا میں بلکہ ساری دنیا میں کم ترین سطح پر ہے, 9% ہے. 9% سے بھی کم ہے, کچھ کہتے ہیں کہ 8.5% ہے. دولت تو موجود ہے لیکن اس کے اوپر ٹیکس نہیں لیا جا رہا. ہندوستان میں اس کے برعکس وہاں پہ 18% ہے. کہ اگر آپ صرف اپنے ٹیکس کی جو ریشو ہے جی ڈی پی اس کو آپ صحیح کر دیں, ساؤتھ ایشیا کے لیول پر لے آئیں, تو آپ کا بجٹ اتنے خسارے میں نہیں رہے گا. بجٹ خسارے میں ہے, آپ قرضے اندرونی طور پر لیتے ہیں, بیرونی طور پر لیتے ہیں,
اور اسی طرح سے آپ کا تقریباً 45% جو آپ کا میزانیہ یا بجٹ ہے وہ ٹیکس میں وہ جو آپ کا قرضے ہیں ان کی ادائیگی اور ان کو نفع ان پر دیا جاتا ہے. تو اصل مسائل جو سٹرکچر ہیں آپ کو اکانومسٹ بتاتے ہیں, آپ کو اسٹیٹ بینک بتاتا ہے, IMF کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ماہرین تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن سیاسی لوگ سیاسی فیصلے انتخابات کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی کابینہ پاکستان کے اندر موجود ہے. بالکل. ملک ڈوب رہا ہے. کابینہ آپ دیکھ لیں کہ ہندوستان میں تقریباً 25 ریاستیں ہیں, اتنا بڑا ملک ہے. کھانے کے بھی پیسے نہیں, وہ 80 سے زائد کابینہ اراکین لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ لمحہ فکری ہے سب کے لیے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.